वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ जिस पर बहुत बात होती है। मैं बात कर रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जितनी बात हुई है, जितना इस पर एम्फसाइज़ किया गया है, जितना इस पर काम हुआ है, आई थिंक शायद ही किसी मुल्क में ऐसा हुआ। तो हम एक मिसाल तो हैं बात करने के हवाले से, लेकिन क्या उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं? क्या आज आप और मैं वाकई इस यकीन के साथ ये बात कर सकते हैं कि आज के दौर में हमारे मुल्क की, हमारे मुआशरे की जो ख़वातीन हैं उनको उनके हुकूक़ मिल रहे हैं? चाहे तालीम की बात हो, कम उम्री की शादी हो, जॉब पे हरासमेंट के मामलात हों, क्या आज की ख़वातीन को इन तमाम मामलात को फ़ेस नहीं करना पड़ रहा? ये तो सिर्फ मैंने सीधा कुछ नकात आपके साथ शेयर किए हैं, फहरिस्त तो बहुत तवील है। तो इसका जवाब है नाजरीन, हरगिज़ नहीं। हमारे आज के दौर की ख़वातीन को हरगिज़ मुकम्मल तौर पर वो उसकी जो हुकूक़ हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो नहीं मिल रहे। और उसकी एक वजह ये भी है, मैं समझती हूँ कि इसमें कसूरवार हम ख़ुद भी बहुत हद तक हैं, क्योंकि वी आर अनअवेयर। हमें हमारे हुकूक़ का पता ही नहीं है। क्यों आज के दौर में एक औरत मुसलसल जुल्म बर्दाश्त किए जाती है? कहीं पर तेज़ाब गर्दी का वाक़या होता है, कहीं पर किसी औरत को, किसी माँ को घर में आग लगाकर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, कहीं पर ज़्यादती करके उसके साथ उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन ली जाती है। आज खैर हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और ख़ासकर हम ज़रूर टच करेंगे डिवोर्स जैसे एक सेंसिटिव टॉपिक को भी, कि आज क्यों हमारे मुल्क में डिवोर्स की जो रेशो है, जो शरह है, वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है और उसकी वजूहात क्या हैं। तमाम जो पहलू हैं उनको कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। एक बहुत ही प्यारी मेहमान हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए इन कॉन्वर्सेशन है, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। विमेन राइट्स और डिवोर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच अमृत, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले जिन बातों का, जिन नुकात का मैंने जिक्र किया, मैं आपकी राय उस पर लेना चाहूँगी कि क्या वाकई ही हमारे मुआशरे की औरत आज के दौर में एम्पावर्ड है? आपने इतने अच्छे तरीके से उसके इंट्रो में इतनी ज़्यादा बातें कर दी और इतने ज़्यादा आपने इश्यूज़ रेज़ कर दिए हैं कि इन इट सेल्फ ये बड़े पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं। आप देखें हमारी सोसाइटी में ये आज के नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में ये इश्यूज़ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बैरून मुल्क में भी हैं, वहाँ पर भी हैं, बट बात वहाँ पर यह है कि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, वहाँ पे कानून की वक़्त है, वहाँ पे कानून को फ़ोकियत दी जाती है, वहाँ पे एग्जीक्यूशंस हैं। हमारे यहाँ पे अपने आप में आपके पास कोई एग्जाम्पल ही ऐसी सेट नहीं होती है। आप देखें यहाँ पे इतने ज़्यादा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेप विक्टिम के केसेस होते हैं, एसिड बर्न विक्टिम के केसेस होते हैं। मैंने खुद एसिड बर्न विक्टिम्स के ऊपर काम किए हैं, मैंने उन पे प्रोबोनो केसेस किए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं। हम तो सिर्फ कुछ पे अब्यूज़ पे बात करते हैं ना। आया कि उन लोगों ने जो इसके प्रीडेटर्स होते हैं, जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किया होता है, उनको सज़ाएं मिलती हैं? बात ये आ जाती है कि आपके पास कानून मौजूद नहीं है। नहीं, आपके पास 2019 का हरासमेंट एक्ट मौजूद है, आपके पास कानून मौजूद है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और इतना सेंसिटिव और इतना वास्ट टॉपिक है, इसको आज के इस प्रोग्राम में कवर करना, इस सेगमेंट में, आई थिंक इम्पॉसिबल थिंग। एक और इम्पॉर्टेंट इशू मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, तमाम देखने वालों की तवज्जो भी हासिल करना चाहूँगी और आपकी भी इस पर कमेंट लेना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज़ मीडिया पर एक तरह की जो ख़बरें हम मुसलसल देखते हैं सोशल मीडिया पे, कि जो घरेलू मुलाजमा जिनको रखा जाता है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है घर वालों की जानिब से। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिसमें जो बच्चियां हैं वो अपनी जान से ही चली गई हैं, और हमेशा ब्लेम किया जाता है उन लोगों को, उस एलीट तबके को जो कि ये सब कर रहा है। नो डाउट कि दे आर क्रिमिनल्स और उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो इतनी घिनौनी हरकत करते हैं। इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन अमृत जी, उन माँ बाप का क्या जो लालच में भारी भरकम रकम वसूल करते हैं, अपनी कम उम्र बच्चियां 8-9 साल की 10 साल की बच्चियां जो खुद बच्चियां हैं, वो किसी के घर को जाकर क्या संभालेंगी? वो क्रिमिनल नहीं है? उनको हम मजलूम बनाकर पेश करते हैं,
فرسٹ تو ان کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کیونکہ ڈیسیژن وہ کر رہے ہیں, بالکل, رقم وہ وصول کر رہے ہیں, چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ان فیکٹ آئی ہیو ریز دس ایشو, میں نے یہ 1-2 اور جگہوں پہ بھی اس چیز کے اوپر بات کی ہے, اور میں نے اس چیز کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا ہے کہ ہمیں ہمارے یہاں پہ معاشرے میں, ایک سوسائٹی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں غربت بہت زیادہ ہے, وی آر لیونگ, ہم لوگوں کے یہاں پہ اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہیں. ہر بندہ, اب آپ کے جو اس طرح کے زیادہ تر ملازمین طبقہ ہوتا ہے, ان کے اب ظاہر ہے اب بچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو پالنا بھی ہے. آج کل آپ دیکھیں خرچے کرنا مینیج بہت مشکل ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اتنا تو انشور کر سکتے ہیں نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ اپنے بچے کو مہینے بعد ملنے جاتے ہوں گے تو وہ نہیں کمپلینس کرتے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے, لیکن کیا پیسے دے کے ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ دیکھا جائے تو ان کو بھی ملنی چاہیے, ان کی بھی ملنی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. یہ دونوں طرف آتا ہے, یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے آپ کا سیدھا سیدھا. اینڈ نو ڈاؤٹ کہ ایسے پیرنٹس کی, میں کسی کو وہاں پہ اس ٹائم پہ میں کہنا چاہوں گی کہ کسی کو بیش کرنے کا, کسی کا دل دکھانے کا تو ہرگز مطلب نہیں ہے, لیکن یہ تکلیف ہے, یہ آپ کی تکلیف ہے, یہ میری تکلیف ہے. جب میں سوشل میڈیا پہ کسی ایسی بچی کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خوف سے دہل جاتا ہے, میرا دل پھٹ جاتا ہے. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ آئی ایم شیور کہ ان پیرنٹس کی بھی مجبوری رہی ہوگی, لیکن وی ہیو ٹو سیٹل آر جو باؤنڈریز ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اچھا, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ویمن رائٹس کی, خواتین کو امپاورمنٹ کے لیے ہم نے جتنے سیمینارز کیے, 8 مارچ کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور خواتین بہت ساری جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دے آر اویئر آف اپنے رائٹس کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک مائل سٹون کراس کیا ہے, یا کچھ اچیو کیا ہے, یا کچھ پایا ہے ہم نے, یا جتنی ہم بات کرتے ہیں اتنی بہتری ہماری سوسائٹی میں آپ محسوس کرتی ہیں آئی ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں اگر اپنے جوڈیشری کے ہی سیکٹر کو لوں تو ان اٹ سیلف میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہمارے پاس ایسی پریسیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ کبھی کوئی عورت نہیں پہنچی ہے. ہمارے پاس ایک لیڈنگ ایگزامپل ہے اس چیز کی, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے, اب انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی ایگزامپلز آئیں گے, لیکن یہ 1-2 ایگزامپلز ہیں. اسی طرح ہم اپنے آرمی میں دیتے ہیں, اسی ایک آدھی ایگزامپل ہوگی. اسی طرح ہی ہم جب دوسرے ڈپارٹمنٹس میں لیتے ہیں تو جب ایک ہم ہائر سینیورٹی کی لیول پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے چینج, لیکن ایوری چینج ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, اس میں ٹائم ابھی بہت زیادہ لگے گا, کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ایک مسوجنسٹک سی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوئے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ رول ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے لیے بول سکتے ہیں. ہاؤ ایور پھر بھی جب آپ نے ایک اپنے لیے راستہ بنانا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی بہت زیادہ ہرڈلز ہیں, جو کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں مجھے لگتا ہے بہت بہتر ہوئیں گے. اچھا, حکومتی سطح پر کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں آئی ایم شیور ڈیل بھی کر رہی ہو, دیکھ بھی رہی ہو, آبزرو بھی کر رہی ہو, گورنمنٹ لیول پہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے؟ ویمن امبڈسمنٹ کا ادارہ ہے ہمارا جو کہ بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے, دیٹ از اسپیسیفکلی ورکنگ انہیریٹنس رائٹس کے اوپر. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ جو کہ ہمیں شرعی لحاظ سے عورتوں کو ان کا اسلامی حق مل جانا چاہیے, ان کی شادی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے, ان کا ایک حق ہے جو ان کا فیملی پراپرٹی میں رائٹس بنتے ہیں, چاہے تھوڑا بنتا ہے زیادہ بنتا ہے, دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. جو کہ جب یوزلی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے شادی کر دیا تو جی وہ معاف ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا وہ ادارہ بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اگر آپ کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں, چاہے ایک 80 سال کی عورت ہے, چاہے ایک 30 سال کی عورت ہے, وہ ایکٹیولی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ کا امیجیٹلی آپ کا ایکشن اس چیز کے اوپر لیا جاتا ہے, کورٹ پہ آپ کی اپلیکیشن موو کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے, اور وہ ڈیسیجن لیا بھی جاتا ہے. تو کچھ ادارے کام کر رہے ہیں اور کچھ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کے آغاز میں بات کی تھی کہ ہم ڈیورس کے حوالے سے بھی اس ٹاپک کو بھی ٹچ کریں گے, تو ایک تو میں طلاق کی جو بڑھتی ہوئی وجوہات ہیں میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, لیکن طلاق پر جانے سے پہلے میں نکاح نامے پر پہلے آنا چاہوں گی کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سارے دستخط کروائے جاتے ہیں مرد سے, خواتین سے, لیکن کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس کانٹریکٹ کو یا نکاح نامے کو یا اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس کی بنا پر آپ ساری زندگی ایک خوبصورت بندھن میں بندھے رہتے ہو, لیکن ہم نکاح نامہ جانتے ہی نہیں, ہم پڑھتے ہی نہیں, اور ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اس میں کتنی تبدیلی خواتین کی یا اس کی فیملی کی ول سے کروائی جا سکتی ہیں, یا اپنی پسند کے کچھ کلوز بھی ایڈ کروائے جا سکتے ہیں, لیکن اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو کیا کیا گنجائش نکلتی ہے نکاح نامے میں اگر ہم اس کی بات کریں خواتین کی؟ اچھا, اس کے اوپر میں تھوڑا سا ذرا تفصیلی جواب دوں گی.
جب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے اس نے اپنے باقی فرائض پورے نہیں کرنے ہیں، لیکن جس طرح ایک آدمی کے حق ہے اس طرح ایک عورت کے بھی حق ہے. اور بائی دی وے ود آل ڈیو رسپیکٹ، اسلام عورتوں کے حق کے اوپر ایک آج کل کے معاشرے میں مجھے تو لگتا ہے ہم 1400 سال پہلے سے عورتوں کی عزت اور عورتوں کا وہ مقام حاصل کر چکے ہوئے ہیں، زیادہ بات ہوتی ہے. اب آ جاتی ہے نکاح نامے کی بات. دیکھیں دیر آر لاٹ آف پارٹس جو کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مولوی پہلے ہی کٹ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر والوں سے بھی بات کریں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پڑھنے دیں، جو کہ بیسک ایک رائٹ ہے. اور اگر آدمی کا طلاق کا رائٹ ہے، عورت کا بھی طلاق کا رائٹ ہے. اگر عورت طلاق کا رائٹ لیتی ہے تو اس کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہا جاتا ہے آپ کھلا لے رہے ہو تو آپ وہ اپنا حق وائلیٹ کر رہے ہو. یہی چیز کی بحث آج کل ہم روز دیکھ رہے ہیں. اور یہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جس طرح آپ نے ابھی بچوں کی اگزامپل دی جو کہ لوگوں کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح ان ماں باپ کی اگزامپلس دیں. یہ بھی بچوں کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بیاہ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے بچے کی سیکیورٹی کے لیے، برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اب ریشیوز بڑھ چکے ہیں، لیکن آنے کو تو کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ ایٹ لیسٹ یہ رائٹ تو مت لو اس سے. امرت جی آپ ایگری کریں گے کہ حق مہر پر کتنی بحث ہوتی ہے نا؟ بالکل مطلب لڑکے کے ماں باپ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا کتنا حق مہر پھر، ٹھیک ہے. پھر لڑکی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کی گنجائش نہ کر سکے لڑکے والوں کی طرف. تو اس معاملے پہ تو دونوں فیملیز بحث کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن نکاح نامے پر بات نہیں کر رہے. اس کو نہیں، لڑکا بھی نہیں جان رہا یا لڑکی بھی نہیں جان رہی. تو یہ ایک بڑی اس میں بدقسمتی کی بات ہے. اچھا اب مجھے بتائیں گا کہ پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے گزشتہ کچھ عرصے سے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ اضافہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے آنیسٹلی. اگر آپ 2022 اور 2023 کا خالی آپ ریشیو دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ مور دین 30 to 40% رائز ہو چکا ہوا ہے. پنجاب میں اسپیشلی بہت زیادہ ہے. ہاؤ ایور اگر آپ مجھ سے اس کا پریسائسلی ریزن پوچھیں تو مجھے یہ لگتا ہے ریزن یہی آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے عورت کی غلطی ہے، عورت کہتی ہے آدمی کی غلطی ہے. اب غلطیوں پہ اگر آپ یہ آتے ہو تو مجھے لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے ہم ایز اے سوسائٹی انٹالرنٹ ہو چکے ہیں. بی ایٹ اے مین بی ایٹ اے وومن، بوتھ کیس میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ہمارے اندر ہم عدم برداشتہ ہمارے اندر رہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات سن سکیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک اتنے زیادہ انوائرمنٹ میں ایکسپوز نہیں ہوتے تھے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اب جتنا زیادہ آپ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو چیزیں شاید کسی ایک کو مل رہے ہیں جو اس کا مقدر کا ہے، نہیں وہ آپ کا بنیادی حق ہے. جب پھر اس حق اور ان چیزوں کے اوپر آپ بحث کرنا شروع کر دیتے ہو تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کو روکنے کا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بڑوں کی انٹرونشن صحیح جگہوں پہ صحیح معاملے میں ہونا چاہیے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب بہت زیادہ انٹرونشن ہو جاتی ہے وہ بھی چیزیں خراب کرتے ہیں، اور جب بالکل نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی خراب کر دیتے ہیں. اگر ہم بچے کو تربیت اسکول لیول سے، گھر کے لیول سے ایٹ لیسٹ ٹالرنٹ ہونے کی دے رہے ہیں، چاہے وہ تربیت ہم بیٹی کو دے رہے ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، چاہے وہ بیٹے ہم بیٹے کو دے رہے ہیں. اگر ہم اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آ رہے ہو، اس کو اپنی جس طرح تمہاری بہن جا رہی ہے اسی طرح ہی اس کو ٹریٹ کرو گے تو ہی اچھی بات ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل ہے، میں اکثر جگہوں پہ یہ کوٹ کرتی ہوں. جب ہماری شادی ہوتی ہے یا جیسے اب آپ کی بھی ہوئی ہوگی تو یہ کہا جاتا ہے، میں کسی کو نہیں کر رہی ہوں جج، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری بیٹی جیسی ہے. جیسی کیوں ہے؟ بیٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ چیز ہم ہمیشہ سنتے ہیں، بیٹے جیسا ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے. اچھا امرت، یہاں پر بھی اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کا جائزہ لیں یا اس کا مطالعہ کریں یا اس کو آبزرو کریں تو یہاں پر بھی عورت ہی عورت کا حق کھا رہی ہے. ایسے ہی ہے. اس بیٹے کو سکھانے والی یا میں بہت ساری عورتوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یا بہت سارے لوگوں کی جب ہم زندگی جانتے ہیں یا ان کی کہانی سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیوں آج کے گھر کی عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا باہر جا کر جاب کر رہی ہے. دیٹ مینس کہ وہ اپنے گھر کے فیصلے ہی نہیں خود کر پا رہی ہے اور وہ ساری زندگی یا زندگی کا ایک لمبا حصہ وہ ساس جو ہے وہ گھر پہ ڈومیننٹ ہے. یعنی کہ عورت ہی عورت کو گھر میں اس کا مقام نہیں دے رہی ہے یا برداشت نہیں کر رہی ہے. ایک ماں اگر اپنے بیٹے کو درست کرے گی یا اس کو بتائے گی کہ یہ بیوی کا رائٹ ہے اور اس گھر میں اس کے فیصلے یا اس کی ڈیسیجن میکنگ بھی ہونی چاہیے, تو آئی تھنک مرد بھی وہاں پر یا بیٹا بھی اس چیز کو ریئلائز کرے گا. لیکن ہمارے یہاں ساسیں یا جو مائیں ہیں ان کی تربیت یا شاید وہ خواتین ہی نہیں چاہتی.
یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے جب آپ ایسی خواتین سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اب ہم بھی کریں گے, تو اب ہم بھی کریں گے. تو آپ پھر یہی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. پھر کل کو جب آپ کی بیٹی کی باری آتی ہے تو پھر آپ کے رد عمل اس ٹائم پہ بدل جاتے ہیں. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, جو آپ چیز سیٹ کر رہے ہو آپ یہ مت سوچو کہ مکافاتی عمل نہیں ہوتا, اسی دنیا میں ہوتا ہے, وہ آپ کے آگے بھی چیز آتی ہے. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے آگے کی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کی آنے والی نسل کیسی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ گھر میں بڑا آبزرو کرتے ہیں کہ میرے ابا کا ریلیشن میری ماں کے ساتھ کیسا ہے, میری اماں کا ریلیشن میرے باپ کے ساتھ کیسا ہے, اور یہی چیزیں آگے ان کے ذہنوں میں بیٹھ کے وہی ہو جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا اگر ایک ٹاکسک یا ایک بروکن فیملی انوائرمنٹ ہوگا جس میں ابیوزو ریلیشن شپ ہوگا, آئی ایم سوری بٹ بٹر ریالٹی ہے, آگے وہ چیزیں آتی ہیں. اچھا, میری بڑی قریبی ایک عزیزہ, انہوں نے ساری زندگی اپنی ساس سے, اب ہم جب فیملی گیدرنگز ہوتی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کرتی تھی, بہت جلتی تھی کہ ہمیشہ جو میری ساس ہیں وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر میرے میاں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی, تو میں کچھ کر نہیں پاتی تھی اور میں بڑی پوزیسو تھی اور میں بہت روتی تھی اور شکوہ کرتی تھی دل میں. اچھا, یہ تو انہوں نے اپنے ماضی کا قصہ شیئر کیا. اب جب ان کے بچے جوان ہوئے اور جب بہو آتی ہے, سو یو نو وٹ شی سیڈ ون ڈے کہ یو نو اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ میری ساس کی جو ایموشنس ہیں نا, شی واز کریکٹ, شی واز رائٹ. وہ تو اب بجائے کہ ریلائز کرنے کا ٹائم کہ جو آنٹی جی نے کیا آپ کے ساتھ یا آپ کی ساس نے کیا, اب آپ کی جب باری آئی ہے تو آپ وہی ریپیٹ کر رہی ہیں. سو یہیں پر تو ہمیں ڈفرینس کریٹ کرنا ہے کہ جو میں نے فیس کیا ہے, جو میں محسوس کر رہی تھی وہ یہ بچی بھی وہی محسوس کرے گی. سو جو میں نے فیل کیا یا جس قرب سے میں گزری وہ یہ بچی کم سے کم اس سے نہ گزرے. تو یہاں پہ یہ فیصلہ کرنے کی آئی ایم شیور کہ بہت ضرورت ہے. خواتین کو تھوڑے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, اچھا اب میں بات کرتی ہوں کہ وہ پیرنٹس یا وہ شادی شدہ کپلز جن کی ڈیورس یا طلاق ہو جاتی ہے, ایسے میں جو بچے ہیں وہ دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے, بچوں کی کیا رائٹس ہیں ایسی جو بروکن میرجز ہیں اس میں. آپ یقین کریں کہ میں اکثر جب کورٹ جاتی ہوں, کیونکہ ہم لوگ کی ہیبیس فائل ہوتی ہے بچوں کی کسٹڈی کے ریلیٹڈ, جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو ایک عدالت کا ہوتا ہے جہاں پہ کرمنلز کی وہ ٹرائل لگتی ہے, ایک عدالت کا حصہ ہوتا ہے جہاں سول کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک عدالت سے نا چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے, رونے کی, ایسے جیسے دھاڑیں آپ مار مار کے رو رہے ہوتے ہو, اور اس ٹائم پہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے. آپ یقین کریں اب تو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں ایونچولی, ایون لائرس کے بھی, کہ جب وہ اس طرح کی سچویشن دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ رائٹس یہ ہے کہ دیکھیں اگر بچہ اوبیسلی بالغ نہیں ہے, فیصلہ نہیں کر سکتا, خود مختار نہیں ہے, تو پہلی بات تو اس کا پہلا رائٹ ہے وہ ماں کے پاس رہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور اس قسم کی جاتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے, اور وہ ماں صرف چیخیں مار رہی ہوتی ہے کہ مجھے میرا بچہ ملنے کے لیے آپ اس حد تک ذلیل کرو گے, میری اس حد تک مجھے تسکین کرو گے. اور جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں, میرے رونگٹے جب پہلی دفعہ ایسی سچویشن تھے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک انسان جو آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ اس حد تک گر کیسے سکتے ہو, پہلی بات اس کے لیے. سیکنڈلی اگر آپ یہ کر ہی رہے ہو تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا دو, تھوڑا سا ظرف کا مظاہرہ کر دو. اس کے بعد سب سے زیادہ آتی ہے کہ اگر آپ بچہ دے بھی رہے ہو تو جی آپ کی ذمہ داری ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فائنینشیل تو رسپانسبلٹی لینی ہی نہیں ہے نا کہ جی کیوں کہ جی اب میری ذمہ داری ہے اب میں کیوں کروں. تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ چینجز, ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی, جب یہ چھوٹے چھوٹے چینجز آنا شروع ہو جائیں گے نا ایک فیملی سے شروع ہو کے, تو بہت فرق آئے گا. ویری ٹرو, بالکل. اور آپ نے کہا نا کہ ہماری سوسائٹی کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے. یہ تبدیلی تبھی آئے گی جب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اویئر ہوں گے, وہ تعلیم یافتہ ہوں گے, وہ پڑھے لکھے ہوں گے, جب وہ سمجھیں گے کہ ہمیں ایک مہذب معاشرہ کس طریقے سے تشکیل دینا ہے. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی, بہت شکریہ امرت صاحبہ ٹائم نکالنے کے لیے ان آور پروگرام. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.